वालेकुम। हनीफ सईद की अदबी दुनिया में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आप जानते हैं कि ये अदबी दुनिया पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर की जानिब से आपके ताउन से आपकी खिदमत में सजाई जाती है। आज की हमारी अदबी दुनिया का मौजू है नौजवान नस्ल का क्रेज़। और नौजवान नस्ल, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने नौजवान नस्ल के पसंदीदा और मोतबर अदबी हलक़ों में सराहा जाने वाला शायर, जैसे मैं आज की नौजवान नस्ल का क्रेज़ कहूँ तो बेजा ना होगा। मुझसे मत पूछ उस शख्स में क्या रखा है, मुझसे मत पूछो उस शख्स में क्या रखा है, अच्छे अच्छों से मुझे मेरा बुरा अच्छा है। हमारे दरमियान मौजूद है बहुत ही काबिल एहतराम दौर हाजिर के मकबूल तरीन शायर जनाब तहज़ीब हाफिज़ साहब। हाफिज़ साहब, अदबी दुनिया में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका कि इतने मसरूफ़ तरीन वक्त में से शेड्यूल करके आपने जो है वो मुझे वक्त दिया। ये बताइए, क्या जादू कर दिया है आपने नौजवान नस्ल पर? वो ऐसा है कि अब ये मुझे ख़ुद तो नहीं पता, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इस बारे में बता सकता हूँ कि जब मैंने शायरी शुरू की थी तकरीबन कोई 17-18-19 साल हो गए। तो तब जब शायरी हो रही थी, मुझे ये था कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जो सिर्फ मेरे ज़ाती अपने मसाइल हों, ठीक है, या जिस तरह से मैं गुज़र रहा था चीज़ों को। मैंने बारहा इंटरव्यू में बताया है कि मैं देहात दरियाए सिंध के किनारे पले बड़े लोग हैं, नहरों में कई दफ़ा डूबते डूबते बचने वाले लोग हैं। तो मैं जो चीज़ फील करता, मुझे ये लगता था कि नई नस्ल जो है ना, वो उस शायरी को जो हो रही है रिलेट नहीं कर, या हमारी रिवायती शायरी, जी जी, उसको उससे रिलेट नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने दानिस्ता तौर पर तो एक सतह पे मैं ये कहता हूँ कि ये शऊरी भी हो सकता है और गैर शऊरी भी। मतलब मैंने शायरी शुरू कर दी थी और मैंने ये सोचा था कि जैसे ही आपको थोड़ा बहुत शायरी का पता चलता है ना, आप ये समझते हैं कि मोहब्बत एक आम सा जज्बा, आम सा टॉपिक है। इससे अगर आप ये मतलब हमारे अमूमी जो असातिज़ा की और ये जो वो राय होती है, मोहब्बत एक सतही सा जज्बा है। हाँ, आम लोग ये समझते हैं ना कि अगर आप सिर्फ मोहब्बत पे लिखने लग जाएंगे, हाँ। तो फिर आपको कोई सीरियस नहीं लेगा। अदबी जो संजीदा नहीं लेंगे, संजीदा अदबी हल्के हैं, अच्छा, वो आपको संजीदा नहीं लेंगे अगर आप सिर्फ मोहब्बत पे लिखना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप यानी उसमें कुछ डिस्कस करें, फल्कियात और एस्ट्रोलॉजी ले आएँ, वाह वाह वाह, इस तरह की चीज़ें नई मतलब मॉडर्नाइज्ड उसको करने चाहिए। वो चल रहा था। लेकिन मैंने ये सोचा कि वो मुझे कोई कुछ भी समझे, मैंने लिखना वो है जो मेरा दिल करता है। सही बात है, और मेरा ख्याल है लिखना भी वही चाहिए। हाँ, जो अगर हम अवाम और ख़वास की गुफ्तगू में पड़ जाएंगे तो इसके ऊपर आप सारी ज़िंदगी इस पर बहस करते रहें, आपके पास कोई एक ऐसा पैरामीटर नहीं सामने आएगा जिससे आप ख़वास और अवाम की पहचान करके उनको अलग अलग करते। क्या कहना, क्या खूबसूरत बात। तो मेरे लिए अवाम ही ख़ास है। वाह। मुझे जो सुनता है, जिसको अच्छा लगता है, तो मुझे उसकी खुशी है। एक दुनिया को अच्छा लगता है। और मतलब ये कि इसको यूँ कहें कि आप एक अपने आप को एक अवामी शायर कहते हैं। मतलब ये कि कोई भी शायर हो, मतलब ऊपर से स्टार्ट से देखें, जितने भी आप अगर वो हिस्ट्री उठाएं, तो कोई भी बड़ा नाम या कोई भी बड़ा, वो अपने ऐद में उसको बाकियों से ज़्यादा पजीराई मिलती है। तो नौजवान का मसला ये था कि वो जो मेरी बातें थी वो उनको अच्छी लगना शुरू हो गई, वो उनको बेसिकली रिलेट करना शुरू हो गया। फिर ये भी है कि जो जिसको कहते हैं कि बहुत मतलब सतही तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सादा अल्फाज में जो है तो वो आप अपना पैगाम जो है तो बहुत गहरा मैसेज जो है तो वो सुनने वालों तक पहुंचा देते हैं। जो और ख़ास तौर पे जिस तरह मैंने अभी देखा मुशायरे में, मतलब हाफ़ी 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 के जिस तरह नारे लग रहे थे, और नौजवान नस्ल जो है तो खचा खच हॉल भरा हुआ था और आपको सुनने के लिए बेताब थी। तो कुछ ऐसा क्या है, ज़रा कुछ सुनाए तो सही कि ज़रा मैं उससे पहले मैं एक और बात करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि अब आप अपने अहद के मुशायरे या जो सीनियर, उसको उठा के देखें, कितने को लोग सुनने आते थे? बहुत कम। अब हाल भरा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो सबको सुनने के लिए तैयार है। कुछ ऐसा होता है कभी कि कुछ लोग मुझे सुन के उठ के चले गए, हुआ आज भी ऐसा हुआ, ऐसा होता है, लेकिन फिर भी लोग मौजूद थे। अब ये जो सारा काम है ना, ये लोगों का शायरी की तरफ वापस आना। अच्छा, बाकी कोई कहे मेरे बारे में कि तहजीब ने किया, तो मुझे इस बात का पता भी है कि ये मैंने ही किया है, लेकिन मसला ये है कि मैं इसको सरेआम इसलिए भी नहीं कहता कि मेरी जगह कोई और भी तो हो सकता था।
لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی کام کے لیے کسی انہوں بندے نے کو جو ہے مجھے وہ منتخب کر لیتا ہے، چن مجھے لیتا ہے۔ منتخب کیا تھا جی جی، ادب ہمارا ورثہ ہے، سرمایہ ہے، اور اس کو نوجوان نسل تک منتقل کرنا جو ہے تو وہ ہماری ذمہ لوگوں نے داری۔ جب سنا نا ان کی بات ہو رہی ہے ویسے ہی، تو پھر وہ اور آتے گئے، چیزیں شیئر ہونے لگ گئی۔ ٹک ٹاک کا دور تھا، ڈانس چل رہا ہے، کہاں شاعری اور اس طرح کی چیزوں کے لیے کہاں لوگوں کے پاس وقت ہے، اتنا فاسٹ دور ہو گیا۔ پھر بھی ہم نے محنتیں کوششیں کر کر کے شاعری کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب کسی ایکٹر کی شعر پڑھے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی، کسی بھی آرٹسٹ کی، جب تک وہ شاعر۔ اچھا اس میں اور مسئلہ بھی ہے جی جی، کہ لوگ، دنیا میں کوئی آدمی ہوگا نا، کوئی آرٹسٹ ہوگا، اس کو ویسے ہی شوق ہوگا شاعری کا۔ اچھا، کوئی یہ بھی، ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تقریباً ہر آرٹسٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ جب آرٹسٹ اپنی سمت سلیکٹ کرتا ہے نا، وہ بیسیکلی ہوتا تو ملٹی ٹیلنٹڈ ہے، تو جب وہ ایک خاص مقام پر ایک خاص شعبے میں جا کے اپنا نام بنا لیتا ہے، تو پھر اس کے بچپن والے پرانے کیڑے جاگتے ہیں اچھا، کہ مجھے میوزیشین بھی بننا تھا، مجھے آرٹسٹ وہ پینٹر بھی بننا تھا، تو پھر وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ شاعری کی سمجھ یا تو اس بندے کو ہے جس نے پوری ساری شعری روایت پڑھی ہو، یا اس بندے کو جس کو کچھ نہیں پتا، جس کو میں عام کہتا ہوں، عام عوام جو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس نے شاعری کا مطالعہ نہیں کیا، لیکن وہ ایک سادہ سا آدمی ہے، اپنے آفس سے اپنا کام کر کے اس نے ایک شعر سنا، اس کو اچھا لگا، وہ اپنی کسی پرانی محبت کو یا کسی بندے کو، کسی جذبے کو، کوئی بھی بات یاد کر کے، اچھی یا بری، شام کو یاد کر کے سو جاتا ہے یا جاگتا رہتا ہے۔ شاعری کا اتنا ہی مطلب ہوتا ہے، آپ اس سے انقلاب میں تو نہیں لے آ سکتا۔ نہیں، یہ میں نے جو کیفیت دیکھی ہے تو ایک انقلابی کیفیت تھی نا۔ وہ آہستہ آہستہ، وہ جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، بچوں کو نا پہلے وہ تھوڑے وہ دیتے ہیں سیرپ، ہاں ٹافی دیتے ہیں، میٹھے سیرپ دیتے ہیں، دودھ سے آ دیتے ہیں، بعد میں انجیکشن بھی لگا دیتے، وہ ہم اور اگر پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر آپریشن کر دیں۔ اپنا معاملہ جو ابھی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں، تو میں جو معاملات ہیں وہ میں آہستہ آہستہ انجیکٹ کرتا رہوں گا، پتہ نہیں لگے گا۔ نہیں پتہ لگ رہا ہے، مطلب نہیں، اس طرح سے نہیں پتہ لگے گا۔ پاکستان کیا دنیا میں جہاں جہاں بھی جو ہے اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے، وہاں آپ کے متوالے، آپ کے شیدائی نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں جو لوگوں کو بتانا سمجھانا چاہتا ہوں نا، جی، وہ رائے آہستہ آہستہ انجیکٹ کرتا ہوں۔ سہل ممتنع میں آئے، اس کو اگر شاعری کی زبان میں کہیں تو مطلب نوجوان نسل جو ہے تو بہت ثقیل الفاظ کو جو ہے تو شاید ہضم نہیں کرنا چاہیے، وہ سہل ممتنع چاہتی ہے، وہ اور پتہ بھی نہیں ہوتا، انٹرٹینمنٹ چاہتی ہے تھوڑی سی نا۔ شاعری میں بھی، ادب میں بھی وہ تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس انٹرٹینمنٹ کے اتنے سارے وسائل موجود ہیں کہ اگر وہ ادب میں بھی ان کو انٹرٹینمنٹ نہیں ملتا تو وہ شاید اس طرف مائل نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں، میں ایک غزل سناتا ہوں آپ کو، آپ کہہ رہے تھے کچھ۔ ارشاد۔ موسموں کے موسموں کے تغیر کو بھانپا نہیں، واہ، چھتریاں کھول دی۔ موسموں کے تغیر کو بھانپا نہیں، موسموں کے تغیر کو بھانپا نہیں، چھتریاں کھول دیں۔ سبحان اللہ، زخم بھرنے سے پہلے کسی نے میری پٹیاں کھول دی۔ واہ واہ واہ، کیا موسموں کے تغیر کو بھانپا نہیں، چھتریاں کھول دیں۔ سبحان اللہ، زخم بھرنے سے پہلے کسی نے میری پٹیاں کھول دی۔ واہ، ہم مچھیروں سے پوچھو، سمندر نہیں ہے یہ عفریت ہے، سمندر نہیں ہے، یہ عفریت ہے۔ ہم مچھیروں سے پوچھو، سمندر نہیں ہے یہ عفریت ہے، تم نے کیا سوچ کر ساحلوں سے بندھی کشتیاں کھول دی۔ کیا کہنے، کیا کہنے، اس نے وادوں کے پربت سے لٹکے ہوں کو سہارا دیا، اس نے وادوں کے پربت سے لٹکے ہوں کو سہارا دیا، اس کی آواز پر کو پیماؤں نے رسیاں کھول دی۔ واہ واہ واہ، دشت غربت میں اور میرا یار شبداد باہم ملے، واہ یار کے پاس جو کچھ بھی تھا یار نے گٹھلیاں کھول دی۔ واہ 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 واہ، کچھ برس تو تیری یاد کی ریل دل سے گزرتی رہی، ہاں 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 ہاں، کچھ برس تو تیری یاد کی ریل دل سے گزرتی رہی، اور پھر میں نے تھک ہار کر ایک دن پٹریاں کھول دی۔ پٹریاں کھول دی، سبحان اللہ۔ اس نے صحراؤں کی سیر کرتے ہوئے ایک شجر کے تلے اپنی آنکھوں سے اینک اتاری کے دو ہرنیاں کھول دی۔ کیا کہنے، کیا کہنے، آج ہم کر چکے عہد ترک سخن پر رقم دستخط، واہ واہ واہ، آج ہم کر چکے عہد ترک سخن پر رقم دستخط، آج ہم نے نئے شاعروں کے لیے برتیاں کھول دی۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نئے شاعروں کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آنے والے شاعر ہیں وہ آپ کی تقلید کر رہے ہیں، بلکہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں اس چیز کو کہ انہوں نے بھی اس اسٹائل میں، اس انداز میں جو ہے تو وہ کہنا شروع کر دیا۔ آج آپ کا اسلوب رہا ہے۔ ایک بات کہہ رہا تھا، آپ کی بات سمجھ آ رہی، میں اپنے ایک دوست کو بتا رہا تھا جی جی، کہ ایک اور دوست نے مجھے کہا کہ یار یہ سب
کئی عرصے بعد ملا، لاہور کا نہیں تھا، تو ظاہر ہے وہ شاعر و شاعری سے واقف تھا. تو اس نے کہا کہ یار یہ سب شاعری سن رہا ہوں میں، یہ تو ایسے جیسے آپ کی شاعری لکھ رہے ہوں. ہاں ایسے ہی ہے. وہ ایک خاص طرح کا ہوتا ہے اثر، وہ جب لوگ آتے ہیں آگے تو پھر وہ اسے سمجھ نہیں، اگر کوئی تقلید بھی کرتا اثر ہے، لیتے ہیں. یہ اثر لیتا ہے، تو یہ تو مطلب آپ کے بڑے پن کا مطلب یہ کہ منہ بولتا ثبوت ہے نا. جی جی، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں ان کو نہ برا لگے، اس لیے نہیں میں کہہ نہیں رہا نہیں، تھا. برا لگنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. اب کوئی بھی شاعر ہوتا ہے وہ انسپائر ہوتا ہے، ہم بھی انسپائر ہوئے شاعروں سے، پھر آہستہ آہستہ اپنا مزاج، اپنا رستہ بنانے کا خیال آ جائے اور بن جائے تو اس سے اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ ساری زندگی ادھر سے امپریس ہوتے رہے، اس کا انداز اچھا لگ گیا، کبھی کسی اور کی ڈکشن اچھی لگ گئی، کوئی اور شعری فضا آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے، پھر آپ بھٹک جائیں گے. میں اس کو یہ سمرائز اگر کروں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی جہد سے، اپنی محنت سے، محبت سے اپنا ادب کے شعبے میں یا شاعری کے شعبے میں اپنا ایک منفرد اسلوب جو ہے تو اپنایا ہے، اور اپنا ایک منفرد رستہ جو ہے تو بالکل خود بنایا ہے. اور یہی کام ہوتا ہے، اگر آپ منفرد رستہ بنا لیتے ہیں، اپنا لہجہ بنا لیتے ہیں، اس سے اچھا کچھ اب نہیں. مزید اس سے یہ رشتہ نہیں رکھا جاتا. اب مزید اس سے یہ رشتہ نہیں رکھا جاتا کیا کہنے، جس سے ایک شخص کا پردہ نہیں رکھا جاتا. کیا کہنے. ایک تو بس میں نہیں تجھ سے محبت نہ کروں، ہاں اور پھر ہاتھ بھی ہلکا نہیں رکھا نہیں جاتا. رکھا جاتا. کیا کہنے. پڑھنے جاتا ہوں تو تسمے نہیں باندھے جاتے، پڑھنے جاتا ہوں تو تسمے نہیں باندھے جاتے. گھر پلٹتا ہوں تو بستہ نہیں رکھا جاتا. کیا کہنے. کیا یہ بھی وہ 3 شعر. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. اور ہیں جانے تعلق کتنے، آپ سے صرف محبت ہی نہیں. یہ بھی یہ مجھے یاد نہیں ہے، میرا شعر نہیں ہے. آپ سنائیے کچھ. یہ ایڈٹ ہو جائے گا نا. ہاں جی بالکل، آپ اپنا کوئی کلام سنائیے جو آپ کو پسند ہو، اور جو نوجوان نسل کو بھی جو ہے تو بہت زیادہ پسند ہو. بھرم رکھا ہے تیرے ہجر کا ورنہ کیا ہوتا ہے، بھرم رکھا ہے تیرے ہجر کا ورنہ کیا ہوتا ہے، میں رونے پہ آ جاؤں تو جھرنا کیا ہوتا ہے. کیا کہنے. میں رونے. بھرم رکھا ہے تیرے ہجر کا ورنہ کیا ہوتا ہے، کیا کہنے. میں رونے پہ آ جاؤں تو جھرنا کیا ہوتا ہے. میری چھوڑو میں نہیں تھکتا، میرا کام یہی ہے، لیکن تم نے اتنے پیار کا کرنا کیا ہوتا ہے. میری چھوڑو میں نہیں تھکتا، میرا کام یہی ہے، لیکن تم نے اتنے پیار کا کرنا کیا ہوتا ہے. موت تو میری مٹھی میں رہتی ہے اس کی خاطر، اس سے بھی آگے جا سکتا ہوں، مرنا کیا ہوتا ہے. کیا کہنے. کیا اس سے بھی آگے جا جن پر وہ آنکھیں اٹھی ہیں ان سے جا کر پوچھو، ڈوبنا کیا ہوتا ہے، پار اترنا کیا ہوتا ہے. کیا کہنے. کیا کہنے. کوئی چوٹ ووٹ نہیں لگتا ہے کبھی دل پر ہلکی پھلکی؟ چھوٹے سے بہت لگی لگی ہے. میں آپ کا دیکھا تو بڑا لاہوری جو ایک کلچر ہے، یا جو مطلب لاہوری اسٹائل ہے آپ کی شخصیت میں، مطلب وہ بڑا جھلکتا ہے. میں اصل میں تو کھلا ڈھلا سا سب سے ملنا جلنا، اور جس طرح لوگ آپ پر ٹوٹ رہے تھے نوجوان، اور آپ سب کے ساتھ جو ہے تو بات. یہ جو رویہ ہے نا میرے اندر، یہ میں بلوچ ہوں بیسیکلی. اچھا. یہ وہاں کا دان کیا ہوا ہے، ہمارے سرائکی خطے کا، جو ڈی جی خان والی سائڈ ہے نا، تونسا شریف. میں بیسیکلی تونسا شریف، یہ تو میں ادھر مقیم ہوں. اچھا. تو ہمارا جو سینے کھلے ہیں نا، دل کھلا ہے لوگوں کے لیے، وہ سارا وہاں کا ورثہ ہے. ادھر سے ہے، کیونکہ مہمان نواز ہوتے ہیں ہم لوگ. لاہور کے بارے میں بھی کہتے ہیں زندہ دلانے لاہور. ہاں، لیکن یار میں نے سنا تھا رستہ غلط بتاتے ہیں، اور میں جب یہاں آیا تھا نا تب مجھے پتا چلا بھی کہ رستہ غلط بتاتے ہیں. تو آپ کتنے عرصے سے یہاں لاہور میں ہیں؟ میں کافی ٹائم. اور میں نے یہ ایک شعر بھی کہا تھا، یہ کون راہ میں بیٹھے ہیں مسکراتے ہیں، مسافروں کو غلط راستہ بتاتے ہیں. لاہوریوں میرے لگائے نہیں، میں نے تو ویسے کہا تھا، لیکن بہت سارے دوست کہتے ہیں اس تناظر میں لیتے ہیں. میں تیرے لگائے ہوئے زخم کیوں نہیں بھرتے، تیرے لگائے ہوئے زخم کیوں نہیں بھرتے، میرے لگائے ہوئے پیڑ سوکھ جاتے ہیں. کیا کہنا ہے. تو چوٹ تو کھائی ہے آپ نے. چوٹیں بہت کھائی، چوٹیں بہت ساری کھائی. تو یہ چوٹ ایک کافی، سینہ زخمی ہے. نہیں تو یہ بہت ساری چوٹیں ضروری ہوتی ہے، یا ایک ہی چوٹ کافی ہوتی ہے؟ بہت بہت ضروری ہے، جتنی لگیں اتنا فائدہ ہے. اتنا فائدہ ہے. تو یہ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو کچھ اور کہا ہو تو عطا ہو، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے تو آپ کا کلام جو ہے تو سنیں. میں آپ کو نا ایک نظم سناتا ہوں. عطا ہو بالکل. ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کے نوجوان نسل کے مقبول ترین اور پسندیدہ ترین شاعر جناب تہذیب حافظ صاحب. ایک نظم میرے دل کے بہت قریب ہے. تو یہ کن موسموں کی تمازت لیے
تو یہ کن موسموں کی تمازت تو یہ کن موسموں کی تمازت لیے تو یہ کن موسموں کی تمازت لیے میرے یخ بستہ سینے پہ تپتی ہوئی انگلیاں پھیرتی ہے. میرا یخبستہ اندر سینے پہ تپتی ہوئی انگلیاں پھیرتی ہے. میرا اندر بہت سرد ہے اور مجھ میں لہو جم چکا ہے. تو میری ہڈیوں پر پڑی برف کو کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھوں کو زخمی نہ کر لے. میرے ویران سینے نے نگلے ہوئے ہیں وہ خورشید جن کے تپش سے پگھلتے تھے کوثار. لیکن اب یہ بدن ماورا ہے دہکتی ہوئی آگ سے، خیر و شر خشک و تر بحر و بر سے. رائے گاں ہے کوئی صاحباں مجھ پہ اے مہرباں، فاصلے سے ملا کر کہیں یہ نہ ہو میرے جذبوں کی پج مردگی تجھ کو بھی جذب کر لے. میرے نینوں کی ندیوں میں بہتی ہوئی خواب کی کشتیاں کب کنارے لگیں. کیا روانی ہے. جو کبھی میری موجوں پہ حیران ہوتے تھے ان کو خبر ہی نہیں میں بھور بن چکا ہوں. کیا روانی. یاد بھی تو نہیں پیر میں کس کے وادوں کی پازیب چھنکی تو میرا سفر رک گیا. میں نے جانا کہاں تھا کدھر رک گیا. بازوؤں میں سکت ہی نہیں کہ کسی کا سہارا بنے، ہاتھ میں حوصلہ ہی نہیں کہ کوئی ہاتھ تھامے. تجھ سے پہلے بھی جو لوگ آئے میری زندگی میں آج ان کی محبت کے لاشیں کہیں تیرتے ہیں لہو میں. میں نے خود کو بدلنے کی کوشش بھی کی، مجھ کو یاروں نے رستے سجھائے تھے جو اس پہ چلنے کی کوشش بھی کی، پر یہ مجھ سے نہیں ہو سکا. تیرے آنچل سے آتی ہوئی اس مہک میں بھٹکنے سے پہلے، تیرے آنکھوں سے بہتی ہوئی ووڈکا اپنے ہاتھوں میں رکھنے سے پہلے، اس کو چکھنے سے پہلے بس میں اتنا کہوں گا کہ اب میں وہ ہوں ہی نہیں جس کو تم جانتی تھی. کیا کہنے، اب میں وہ ہوں ہی نہیں جس کو تم جانتے تھے. حنیف سید کی ادبی دنیا میں وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، اور اس امید کے ساتھ کہ تہذیب حافی ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ جڑے رہیں گے حنیف سید کی ادبی دنیا سے. حنیف سید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ادبی دنیا پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے. ناظرین، ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے نوجوان نسل کا کریز، اور نوجوان نسل کا کریز ہمارے درمیان موجود ہے جس کو دنیا تہذیب حافی کے نام سے جانتی ہے. نہ صرف اردو میں بلکہ آپ نے پنجابی میں اور سرائکی میں بھی جو ہے تو بہت خوبصورت کلام کہے ہیں. تو کیونکہ ہمارے پاکستان کی سبھی زبانیں ہیں، تو اگر کسی میں پنجابی میں کم کہا، بلکہ کہا ہی نہیں، سرائکی میں کہتا ہوں میں. وہ میں سناتا ہوں. سنائیے. کہیں ویلے ہی میں مل محکو، ایک نظم ہے. کہیں ویلے ہی میں مل مجھے سمجھ تو نہیں آئے گی، لیکن آپ کی اس سے تاثرات سے میں آپ کو داد ضرور دیتا یعنی جاؤں. مین آپ کو کہیں سمجھا بس آپ نہیں، آپ سناتے ایک لائن. جی جی. کہیں ویلے ہی میں مل محکو مطلب کبھی مجھے اس طرح سے ملو، کبھی مجھے اس طرح سے ملو. کہیں ویلے ہی میں مل محکو چوپ چوپ پہ گال ہی ٹور پون چپکے چپکے باتیں. سارے پیرے 100 سور پومن. واہ. کہیں بے دی گال کروں جے کر جیب سڑ پوے لب بھور پومن. میرے ہانچ بلدی بھا کٹ گئے میں کو ہاتھ لا کے میرے ساہ کٹ گئے. کہیں ویلے ہی میں مل محکو، کہیں ویلے ہی میں مل محکو جی میں جنگل دے وچ راہ مل دن، جی میں کہیں دے ساہ نال ساہ مل دن. واہ واہ واہ. جی میں ادھ جنگاں چھوڑ کریں جنگ جو ظالی کو آ مل دن. جی میں اڑ کھٹ تار سمندرے کو پہلی واری دریا مل دن. واہ واہ. جی میں پکھی واس کو گھر مل دے، جی میں ورسے دے وچ ڈر مل دے. کہیں کال پورے دے موسم وچ جی میں پانی دے نہ لب مل دے. جی میں نہ منگن تے سب مل دے. مدتیں دے نکھڑے یار سڑے جی میں کہیں جا ساکو مل پونن. سب لوٹ گھن سب کچھ میں کہ میرا جی میں راج ڈاکو مل پونن. کہیں ویلے ہی میں مل میں کو، کہیں راہ رلدے ہوئے پاندھی کو جی میں سیدھا رستہ مل پوندے. جی میں پیرو رانے پاگل کو راہ تے گلدستہ مل پوندے. جی میں لڑدے ہوئے دو ہاتھ مل دن. جی میں ماں کو پوتر دے خط مل دن. کیا روانی. جی میں گلیاں دے وچ کھیت دے ہوئے کہیں بال کو سکہ مل پوندے. جی میں 40 سال دی تریمت کو مطلب دا رشتہ مل پوندے. کہیں دے کنوں والیاں ڈھائے کے جی میں گم تھینن ول مل وینن. کہیں دے کنوں والیاں ڈھائے کے جی میں گم تھینن ول مل وینن. جی میں کچے گستانے دے وچ میہ وچ قبراں رل مل وینن. کہیں ویلے ہی میں مل میں کو، کہیں قتل دی آخری پیشی تے جی میں ملزم نال گواہ مل دے. جی میں بن یامین تے چوری دا الزام لوا کے شاہ مل دے. کیا کہنے. جی میں سادہ ذہن وپاری کو مرضی دا عید تے مول مل دے. جی میں کہیں دیہاتی چھوئر کو زندگی دا پہلا پھول مل دے. جی میں 4 دیوار دے تسے کو ٹھڈا مشکیزہ مل ویندے. جی میں کہیں تاریخ دے طالب کو یونان دا ویزا مل ویندے. یونان دا ویزا مل ویندے. کہیں ویلے ہی میں مل میں کو، کہیں بے کو فون کرن تے بھی جی میں تیرا نمبر مل ویندے. کہیں ویلے ہی میں مل، کہیں ویلے ہی میں مل. یہی وہ جدت ہے جو آپ نے شاعری میں پیدا کی، اور شاید اسی جدت نے جو ہے تو وہ اس آپ کو نوجوان نسل کا جو ہے وہ کریز بنا دیا. یہ آپ کی سرائکی آپ کی مادری زبان ہے. جی جی سرائکی میں مادری. کیا روانی، اسی لیے آپ نے بہت روانی سے جو ہے تو بولا ہے. جی. کوئی اور خوبصورت سی غزل یا نظم جو آپ کا
بہت ویسے تو بہت ہی زیادہ آپ کی ہر جو سناتے ہیں میلہ لوٹ لیتے ہیں. جی جی. ایسی کوئی نظم جو آپ نے کہیں غزل جو سنائی ہو اور وہاں پر بھی جو ہے تو آپ نے میلہ لوٹ لیا ہو. تہذیب حافی ہمارے درمیان موجود ہیں اور بہت ہی خوبصورت جو ان کی شاعری ہے اس سے جو ہے تو وہ ہماری ادبی دنیا کو چار چاند لگا رہے ہیں. اور جو خیالات کا اظہار انہوں نے اپنی شاعری کے بارے میں کیا ہے اور نوجوان نسل کو جس طرح انہوں نے اپنے خود مخصوص اسلوب سے اپنی جانب متوجہ کیا ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. عطا حسین ایک اور غزل جو میں کم سنائی ہے وہ سناتا ہوں. دل کسی سمت قدم جاتا ہے، دل کسی سمت قدم جاتا ہے، تیرے موجود کے چکر میں عدم جاتا ہے. کیا کہنے تیرے موجود کے چکر میں عدم جاتا ہے. واہ دل واہ. کسی سمت قدم جاتا ہے، تیرے موجود کے چکر میں عدم جاتا ہے. اور تو کچھ نہیں ہوتا تیرے ملنے سے مگر ایک طوفان تعلق ہے جو تھم جاتا ہے. اور تو کچھ نہیں ہوتا تیرے ملنے سے سبحان مگر اللہ. کیا کہ ایک طوفان تعلق ہے جو تھم جاتا ہے. مجھ کو ساون میں کبھی خط نہ روانہ کرنا، جاتے جاتے تیرے مکتوب سے نم جاتا ہے. مجھ کو ساون میں مجھ کبھی کو ساون میں کبھی خط نہ روانہ کرنا، جاتے جاتے تیرے مکتوب سے نم جاتا ہے. رقص دوشیزہ دنیا پہ نظر پڑتے ہی جام جمشید میرے ہاتھ میں جم جاتا ہے. کیا کہنے رقص دوشیزہ دنیا پہ نظر پڑتے ہی ہی جام جام جمشید میرے ہاتھ میں جم جاتا ہے. کیا کسی دل سے، کسی پہلو سے، کسی دنیا سے واہ. آدمی جاتا ہے، کب رنج و علم جاتا ہے. کیا کہنے نغمہ طول شب ہجر میرے بس کا نہیں، نغمہ طول شب ہجر میرے بس کا نہیں. میں اگر لے کو پکڑتا ہوں تو سم جاتا ہوں. کیا کہنے. سر کون کہتا ہے کہ آپ کی شاعری صرف نوجوانوں کا کریز ہے؟ یہ شاعری تو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب بڑے اس طرح کی غزلیں کچھ لکھتا رہتا ہوں. بڑے بڑوں کا جو ہے تو وہ کریز ہے. تو یہ سوشل میڈیا نے آپ کو کتنا جو پاپولر کرنے میں کتنا زیادہ کردار ادا کیا؟ مجھے میرے خیال سے سارا ہے ہی سوشل میڈیا کا کردار. مطلب سوشل میڈیا کے تھرو ہی ہم سب آگے آئے ہیں. اسٹارٹ میں مطلب میری کوئی رینڈم ویڈیوز تھیں، وہ یہ جو ایڈیٹر وغیرہ ہوتے ہیں جی جی انہوں نے لگائیں پیچھے میوزک ڈال کے. یہ تو خیر یہ چیزیں بھی بعد میں آئیں. تو وہ ایک کلپ تھا دبئی کے مشاعرے کا، نہیں مشاعرے کے بعد وہ دبئی والا مشاعرہ تو انڈیا میں خاص طرح سے مقبول ہوا بہت زیادہ. تو پاکستان میں ادھر وہ ٹرینڈ ابھی نہیں تھا. تو ہم چائے پینے کے، میرے ڈی جی خان کے دوست ہیں وہ بھی شاعر تھے، ان کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے. وہاں ایک کلپ بنا تو وہ چونکہ میرا لہجہ بھی تھوڑا سرائکی عجیب سا ہے اور بہت سریلا ہے، بہت وہ میٹھا ہے. اس لیے لوگوں کو اچھا لگتا ہے. ہاں بہت میٹھا ہے. تو وہ جو غزلیں ایک دو ریکارڈ ہوئی تھی نا وہ ہر جگہ لوگوں تک پہنچ گئیں. پھر لوگوں نے پہلی بار یعنی شاعری واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لگانا شروع کی تھی. کیا کہنے. تو تب یہ چیزیں پھیل گئیں. اور کیا کہنے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اگر آپ نے شاعری کو قلم اور کاغذ کا رشتہ برقرار رکھتے ہوئے اس کو جو ہے تو ڈیجیٹل میڈیا پر جو ہے تو وہ پھیلا دیا ہے، اور وہ یہی وہ وجہ ہے جو نوجوان آپ کا میسیج یا آپ کا کلام، آپ کا جو انداز تکلم ہے جس نے نوجوان نسل کو جو ہے وہ اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے. ہاں اس کا ایک سوشل میڈیا کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے نا، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اچھا شاعر ہو اور وہ خود چھپا رہ جائے، وہ آگے آنا بھی چاہے اور چھپا رہ جائے. کچھ تو ایسے نا جو آگے آنا ہی نہیں چاہتے تو وہ ویسے ہی خوش ہے اپنی دنیا، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی شاعر ہے اور اس کے پاس کوئی کرنٹ ہے، اچھا شاعر، بڑا شاعر تو بات کی بات ہے، اس میں تھوڑا سا چونکانے کی اہلیت موجود ہے یا شعر میں تھوڑی سی کوئی معنی آفرینی، کوئی جاذبیت، معنویت کچھ بھی ہے نا تو وہ آگے آ جاتا ہے. تو یہ اس کا سب سے بڑا سوشل میڈیا کا یہ فائدہ. کتنا سمجھتے ہیں کہ کتنا کام کر لیا اور ابھی کتنا جو ہے تو باقی ہے، اور کیسے اپنے آگے کے سفر کو جو ہے تو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہاں بس وہ میں نے ابھی جو پہلے میں بات کی وہ بتا رہا تھا کہ میرے نا میں کچھ جیسے سرائے آپ ڈھونڈ کے رکھتے ہیں، کچھ خاص عہد سے لے کے کچھ خاص عہد تک. میں مثال کے طور پر 2005-06 سے میری شاعری 2011 تک کچھ اور تھی. ٹھیک ہے. 2011 کے بعد والا جو سارا سلسلہ ہے وہ کچھ اور ہے، اس کے بعد 5 سال کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میری طرف سے، اپنی طرف سے تو میرا ایک سفر ہے جو میں اپنی طرف سے آگے کر رہا ہوں کسی سطح پہ. اور یہ عین ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ لگ رہا ہو کہ یہ سفر کہیں واپسی کا تو نہیں ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو میں سوچتا ہوں، جو میں نے سوچا ہوا یا جو میسج یا جو پیغام ہر ایک آرٹسٹ اپنے دل میں کوئی ایک بات لے کے آتا ہے نا کہ میں لوگوں کو کیا دے کے مروں، میں مطلب کیا سمجھا کے کیا دے کے. کچھ آرٹسٹ کے اندر کچھ ہوتا ہے
کہ میری کوئی ذمہ داری ہے. جو میری ذمہ داری ہے نا وہ میں کہہ رہا تھا کہ میں آہستہ آہستہ انجیکٹ کروں گا, آہستہ آہستہ. جی ابھی اس کے لیے میں کوئی بات نہیں ہے. ابھی آپ نے اس کو جو ہے وہ ہاں مطلب ابھی تو یہ سادہ سادہ ابھی تو شاعری سادہ سادہ ہے. دھماکے جو ہیں تو وہ اس کے جو ہے تو وہ بعد ہوں گے. وہ قسمت کی بات ہے. ایک تھوڑی سی مطلب وضاحت چاہوں گا کہ مطلب بہت زیادہ مطلب میچورٹی بھی آپ کی شاعری میں ہے اور مطلب بتدریج جو ہے تو وہ آتی چلی جا رہی ہے. تو یہی آپ نے کہا کہ جس کو میں نے آہستہ آہستہ جو ہے تو نوجوان نسل کو جو ہے وہ انجیکشن دے کے اور پھر اس سے تھوڑی بڑی ڈوز دے کے اور تھوڑی بڑی تو اگر یہ میچورٹی اور زیادہ بڑھ گئی مطلب بلندی کی اس سطح تک پہنچ گئی کہ آپ بھی جو ہے روایتی تخیلی اور اشعار اگر کہنے لگے تو کیا نوجوان نسل آپ سے دور ہو جائے گی؟ نہیں, اس کی وجہ ہے میں اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ مطلب جب میں لکھ رہا ہوتا ہوں نا, جب میں غزل لکھ رہا ہوں, اگر اس غزل کی ردیف یا قافیے یا اس کی ترتیب زمین ایسی بنی ہے کہ اس میں اگر کچھ بھی آ رہا ہے تو میں تب یہ خیال نہیں کرتا کہ کسی کو پسند آئے گا یا نہیں آئے گا, عوام کو پسند آئے گا یا نہیں, کیونکہ عوام تو میرے ساتھ بہت دیر بعد جڑی تھی, اس سے پہلے بھی تو میں لکھ رہا تھا. بالکل. تو بہت ساری زمینیں یا کچھ خیال یا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ میں پرواہ نہیں کرتا, نہ خواص کی نہ عوام کی, اور لکھتا میں اپنے لیے ہوں اور میرے ایک دوستوں کے لیے. میرے وہ دوست کتنے ہیں, کون ہیں, وہ میرا مسئلہ ہے. صیغہ راز ہے. ہاں صیغہ راز, تو میں ان کے لیے ہی لکھتا ہوں. اس میں سے کسی کو پسند آتا ہے, کسی کو نہیں. سارے ہی آپ کے دوست. اچھا دوسری بات یہ ہے وہ سارے ہی آپ کے دوست. ہاں دوسری بات یہ کہ جو آپ نے سوال پوچھا بہت اہم سوال تھا کہ اگر میں اس شاعری کی طرف جاتا ہوں تو کیا وہ لوگ سننا چھوڑ دیں گے؟ کبھی بھی نہیں. یہی تو نئے لوگوں کی تربیت ہے. مجھ سے جڑے ہوئے لوگ مجھے صرف پسند نہیں کرتے, وہ میرے سے ان کے کنیکشن فیل کرتے ہیں. بالکل ایسے مطلب آپ نے کہیں محسوس کیا ہوگا. نہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ابھی تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, محسوس تو بہت عرصے سے کر رہا تھا. ایک ہوتا ہے نا پسند کرنا, اچھا سنا کو شاعری اچھی لگی, ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ میرے ساتھ پرسنلی اٹیچ ہے. وہ کوئی بات ہوگی وہ اپنے دل پہ لے جاتا. تو جب وہ یہ کہتے ہیں, جب وہ سوچتے ہیں نا کہ میں کوئی ایسا شعر لکھ دیتا ہوں جس میں مثال طور تیرے موجود کے چکر میں عدم جاتا, وہ عدم کسی کو نہیں پتا تو وہ سرچ کریں گے. یہاں والوں کو تو اگر نہیں پتا ان کو لغت سے مل جائے گا. اب انڈیا والے جو لوگ چاہنے والے ہیں وہ ہاں وہ جو میرے حصے کے پاگل ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کے حصے کے پاگل ہوتے ہیں یہ جو آپ پہ جانے نچھاور کرتے ہیں, اور سب سے اہم لوگ بھی وہی ہوتے ہیں. تو وہ جا کے سرچ کرتے ہیں عدم کیا ہے. اب ان کے پاس ریختہ موجود ہے, اس طرح کی اور ویب سائٹ موجود, تو وہاں دیکھتے ہیں کہ زیادہ وہ ان کی تربیت ہو رہی ہے. ریختہ پہ بھی آپ کا مطلب ایک بہت بڑا جو ہے فین مطلب فالوورز کا اور اس کا جو ہے. ہاں وہ کبھی میں ریختہ میں اس طرح سے گیا تو نہیں, لیکن پیار کرتے ہیں بہت سارے لوگ آپ سے جو ہے تو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. اور میرا بیٹا ساجد, ڈاکٹر ساجد جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے تو وہ آپ کا جو ہے تو شیدائی ہے, مدلاشی ہے. اور میرا بھائی سلمان جو ہے وہ بھی جو ہے تو آپ کا بہت زیادہ شیدائی ہے. اور یہ مجھے انہوں نے ٹاسک دے کر بھیجا تھا کہ آپ کے وزٹ کو ہم اس وقت کامیاب سمجھیں گے کہ جب آپ حافی بھائی کا جو ہے وہ بھائی کرتے ہیں آپ کو, کہ آپ حافی بھائی کا انٹرویو جو ہے تو وہ ریکارڈ نہیں آپ کامیاب میرے سے کیا کامیابی. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. تہذیب حافی ہمارے درمیان موجود ہیں. حنیف سید کی ادبی دنیا میں وقت ہوا ہے چھوٹے وقفے کا, اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے, کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تہذیب حافی دور حاضر کے مشہور ترین نوجوان نسل کی نمائندہ شاعر. حنیف سید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. یہ ادبی دنیا پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے. اور ادبی دنیا کا بہت ہی خصوصی پروگرام نوجوان نسل کا کریز, اور اس نوجوان نسل کا کریز جو ہے دور حاضر کا جو کریز ہے تہذیب حافی, ایک بہت بڑا نام, بہت مشہور زمانہ اور مقبول ترین شعراء کی فہرست میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے. بلکہ ان کی شہرت کو میں احاطہ کرنے سے جو ہے وہ قاصر ہوں. بالکل مخل نہیں ہونا چاہتا, اور چاہتا ہوں کہ کچھ کلام جو ہے تو ہمارے سننے والوں تک براہ راست جو ہے تو وہ پہنچے. یہ عشق وہ ہے جس نے بحر و بر خراب کر دیا. بحر و بر خراب کر دیا. یہ عشق وہ ہے جس نے بحر و بر خراب کر دیا. مجھے تو اس نے جیسے خاص کر خراب کر دیا. جس نے بحر و بر خراب, مجھے تو اس نے جیسے خاص کر خراب کر دیا. کسی نے نام لکھ کے اور کسی نے پینگ ڈال کر, کسی نے نام لکھ کے اور کسی نے پینگ ڈال کر محبتوں کی آڑ میں شجر خراب کر دیا. کیا کسی نے نام لکھ کے اور کسی نے پینگ ڈال کر محبتوں کی آڑ میں شجر خراب کر دیا.
تیری نظر کے میں کدے تمام شب کھلے رہے، واہ واہ، تیری شراب نے میرا جگر خراب کر دیا، کیا کہنے، کیا تیری کہنے، نظر کے میں میں کدے کدے تمام شب شب کھلے کھلے رہے، رہے، تیری شراب میں تیری شراب نے میرا جگر جگر خراب کر دیا، میں قافلے سے دور ہوں مگر مجھے یہ خوف ہے، میں قافلے سے تو میں قافلے سے دور ہوں مگر مجھے یہ خوف ہے، اگر کسی نے میرا ہم سفر خراب کر خراب، دیا، اور تجھے ہی دیکھنے میں محو ہے وہ کام چھوڑ کر، کیا تمہیں ہی دیکھنے میں محو ہے وہ کام چھوڑ کر، تمہاری کار نے تو کاریگر خراب کر دیا، کیا کہنے، کیا ہلکا پھلکا اور حالانکہ خوبصورت، کار بننے گئی تھی۔ کیا کہنے۔ یہ میرے مزاج کا شعر نہیں تھا لیکن زمین میں آ رہا تھا تمہارا۔ نہیں سر، سارے شعر آپ کے مزاج میں، لفظ جو ہے تو آپ کے مزاج میں خود بخود جو ہے تو وہ وہ ڈلنا اس شروع ہو میں نا جاتے وہ ہیں۔ جو ایک وہ لطف ہے نا، جی جی، سر وقت کی کمی آ رہی ہے، گزارش کروں گا کہ ایک کلام اور عطا ہو جائے اور پھر اس کے بعد ایک نوجوان نسل کے لیے میسج جو آپ چھوڑنا چاہیں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ نوجوان نسل میں آپ کا یہ پروگرام جو ہے تو بہت دلچسپی اور سے دیکھا جائے گا تو ایک میسج آپ کی طرف سے، ویسے تو آپ کی پوری شاعری ہی نوجوان نسل کے لیے ایک میسج ہے، لیکن عطا طلسم یار یہ پہلو نکال لیتا ہے طلسم یار یہ پہلو نکال دے، کہ پتھروں سے بھی خوشبو نکال لیتا کیا کہنے، ہے بے لحاظ کچھ ایسا کہ آنکھ لگتے ہی وہ سر کے نیچے سے بازو نکال لیتا ہے، واہ 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 واہ، بے پھر لحاظ سے کہیے، کیا خوب کہا ہے۔ ہے بے لحاظ کچھ ایسا کہ آنکھ لگتے ہی وہ سر کے نیچے سے بازو نکال لیتا ہے، کوئی گلی تیرے مفرور دو جہاں کی طرف، کوئی گلی تیرے مفرور دو جہاں کی طرف نہیں نکلتی مگر تو نکال لیتا، خدا بچائے وہ قزاق شہر میں آیا، واہ، وہ قذاق وہ خدا بچائے وہ قزاق شہر میں آیا، وہ جیب خالی تو آنسو نکال لیتا، کیا شعر ہے کہ وہ جیب خالی تو آنسو نکال لیتا، اگر کبھی شام ہو جائے، اگر کبھی اسے جنگل میں شام ہو جائے تو اپنی جیب سے جگنو نکال لیتا، عجیب صرف تکلم ہے یار عاشق کا کیا کہ بات بات پہ چاقو نکال لیتا، کیا کہنے، تو کب اس کو کتابی شکل بس دینے ابھی کا ارادہ امید کافی ہے کہ اسی سال جا اگلے سال۔ آنا چاہیے سر، یہ بڑے آپ کے سننے اور پڑھنے والوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ ابھی تک جو ہے تو وہ ایک جگہ مجموعے کی شکل میں بہت اچھی شاعری جو ہے تو وہ لوگ جو ہے تو انتظار میں ہوں گے کہ آپ کا کوئی مجموعہ کلام آئے، اور پھر دیکھیں کہ راتوں رات جو ہے تو وہ اس کی کاپیاں جو ہے تو کس طرح جو ہے تو فروخت ہوتی ہیں، اور پچھلے تمام، مجھے یقین ہے کہ پچھلے تمام ریکارڈ جو ہے تو ٹوٹ جائیں گے جس دن تہذیب حافی کا مجموعہ کلام نمودار ہوا، ادب کی دنیا میں طلوع ہوا، اس دن تمام ریکارڈ جو ہیں وہ، پچھلے تمام ریکارڈ جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے۔ جاتے جاتے کوئی نوجوان نسل کے لیے کوئی ایک اصلاحی میسیج جو آپ دینا بس اصلاحی میسج تو ہم نے کیا کہنا ہے، بس ایک بات یہ کہ اپنے اندر سے نا، جو مطلب میں یہ سمجھتا ہوں، ایک تو جینے کا سلیقہ، رشتوں کا احترام، اور تعلق کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، رشتے بہت میٹر کرتے ہیں، رشتوں کا احترام کرنا چاہیے۔ دوسرا، کوشش یہ کریں کہ لوگوں سے محبت کریں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، اور آپ کا پیغام جو ہے وہ محبت ہے، جہاں تک پہنچے میرا پیغام محبت ہے، خوش رہیں، احمد فراز صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ کا پیغام کیا ہے، تو انہوں نے کہا محبت کرو، تو ایک لڑکے نے پوچھا کہ سر عشق حقیقی کریں یا عشق مجازی کریں، تو فراز صاحب نے کہا یہ آپ کو صوفی صاحب بتائیں، وہاں ایک بیٹھے تھے بزرگ۔ حنیف سید کی ادبی دن میں وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، دل بالکل نہیں چاہ رہا کہ پروگرام کو جو ہے تو وہ ختم کیا جائے، کہ تہذیب حافی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، نوجوان نسل کا کریز ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع تھا، اور موضوع بھی ہم نے جو ہے تو آپ کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے تو تخلیق کیا یا تجویز کیا۔ وقت کی کمی آڑے آ گئی ہے، اور یقیناً آپ کو ہمارا یہ پروگرام بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ حنیف سید کی ادبی دنیا سے ڈاکٹر حنیف سید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔